अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर लियाकत हुसैन, मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ रूम से पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीविज़न स्क्रीन यानी न्यूज़ चैनल पर हमारा होल का ये चैनल और प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन मोहतरम, अभी कुछ देर पहले एक प्रोग्राम हुआ। ज़ाहिर है कि प्रोग्राम तो होते ही हैं, लेकिन नीले पीले चैनल पर एक प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम को करने वाले थे हमारे रुल गए बाबा। रुल गए बाबा ने उसमें कुछ ऐसी बातें की हैं कि वो कल कुछ और कह रहे थे, वो आज कुछ और कह रहे थे। आज अंदाज कुछ और था हुजूर का, कल अंदाज कुछ और था सरकार का। तो आज ज़रा देखते हैं कि अभी अंदाज इनका क्या है, क्या कह रहे हैं, और उसके बाद फिर हम इन्हें कल का अंदाज भी दिखाएंगे। लेकिन पहले ज़रा रुल गए बाबा की गुफ्तगू सुनते हैं। जी नईमुल हक साहब, सबूत किधर हैं, सच किधर है? एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हुकूमती वज़रा हैं वो अवाम के टैक्स से उनकी तनख्वाहें दी जाती हैं और वो अवाम के नौकर होते हैं। वो किसी शख्स के ज़ाती मुलाजिम नहीं होते। तलाल साहब जो हैं MNA हैं, ये कर सकते हैं, मगर जो लोग वजीर हैं, जो काबीना के रुकन है, जिनका काम है मुल्क की खिदमत करना, अपनी वजारत को चलाना, अपनी वजारत के मामलात को हल करना, जब वो आकर एक शख्स की इस तरीके से तरफदारी करते हैं तो वो शकूक व शुबात, बल्कि वो चीजें सामने आ जाती हैं जिनसे ये नहीं, लेकिन ये पूछ रहे हैं आपसे इनकी इक़दार जो है, वो जो आपने इल्जामात लगाए थे किक बैक्स के, मनी लॉन्ड्रिंग के, उसके सबूत किधर हैं? हमारे इल्जामात चौधरी निसार साबित कर चुके हैं। उनका अगर आपके पास वीडियो वो दिखाएं तो उन्होंने कहा था कि 20 साल पहले इन्होंने ये ले चुके हैं। चौधरी निसार की तफसीली गुफ्तगू मौजूद है। ठीक है। हमारे इल्जामात ख्वाजा आसिफ साबित कर चुके हैं, उनकी भी तफसीली गुफ्तगू मौजूद है। हमारे इल्जामात सिद्दीक अल फारूक साबित कर चुके हैं। हमारे इल्जामात बेगम कुलसूम साहिबा साबित कर चुके हैं। उनके इंटरव्यू में मौजूद है कि बच्चे पढ़ रहे थे। अच्छा, यानी कि आपके तमाम सबूत भी मुस्लिम लीग नून के सबूत हैं, आपके तमाम गवाह भी मुस्लिम लीग नून के गवाह हैं। हमारे इल्जामात इनके कतर के लेटर ने साबित कर दिए। हंसी देखिए आपने नाज़रीन, इस हंसी के पीछे क्या कुछ छुपा हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये मुकदमा शायद सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, लेकिन रुल गए बाबा ने भी अदालत लगाई हुई है और उस अदालत में वो सबूत मांग रहे हैं। सबूत कहाँ हैं? रुल गए बाबा, सबूत तो अदालत में पेश किए जाएंगे ज़ाहिर है, और सबूत तो आपको और भी बहुत कुछ मांगने चाहिए जो आपका फ़र्ज़ बनता है। बहुत सारे सबूत आप भी जानते हैं कि किससे आपको मांगने चाहिए और ये आपका बुनियादी फ़र्ज़ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सबूत कहाँ है। फिर बहुत मज़ा का खेज़ अंदाज़ है आपका, बड़े यकतरफा होते जा रहे हैं आप। ऐसे थे नहीं आप रुल गए बाबा, आप तो बहुत ही गैर जानिबदार सहाफ़ी हुआ करते थे और मैं ज़ाहिर है कि आपसे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये आपका तरीक़ा नहीं था, ये आपका तरीक़ाकार कभी नहीं रहा। बाकायदा आप हंसी मजाक कर रहे हैं, भद उड़ा रहे हैं। और ज़रा देखिए कि कल आप क्या कह रहे थे। कल आपका अंदाज़ कुछ और था, आज आपका अंदाज़ कुछ और है। वो कह रहे हैं कि चौधरी निसार का बयान, सिद्दीक अल फारूक का बयान, कुलसूम भाभी का बयान, मैं तो सबको इज्जत से ही पुकारता हूँ, और आप हंसने लगे। यानी यही आपके गवाह हैं सारे। ये तो सुप्रीम कोर्ट में साबित होगा ना। आप एक सब जुडिस मामले पर किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं आप, मैं बहुत हैरान हूँ। लेकिन जाहिर है कि आपके चैनल की जुर्रत बहुत है। इसी जुर्रत की वजह से वो कई बार नुकसान उठा चुका है, क्योंकि ये जुर्रत नहीं होती, ये दीदा दिलेरी होती है, और इसको गुर्राना कहते हैं। इसको कहते हैं गुर्राया जा रहा है, तो गुर्राए मत। जरा देखिए आप कल क्या कह रहे थे, जरा देखिए। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अपने साथियों को, कारकुनों को मुबारकबादें देनी शुरू कर दी हैं। आज उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो पनामा पेपर्स का जो केस है, उसकी समाअत के बाद मीडिया से जो गुफ्तगू की, उसमें न सिर्फ उन्होंने साथियों को मुबारकबाद दी, बल्कि ये भी कहा कि अब तो ये केस खत्म हो गया। अब वो इतने पुरएतमाद तरीके से ये बात कर रहे थे कि बहुत से लोग जो हैं, उन्होंने जब देखा कि इमरान खान मुबारकबादें दे रहे हैं, तो उन्होंने भी फटाफट मुबारकबादों का सिलसिला शुरू कर दिया। और बहुत से लोग जो हैं वो फिर फोन कर करके हमें पूछने लगे कि जी हमने भी मुबारकबादें देनी शुरू कर दी, ये बताइए हुआ क्या आज। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई अभी फैसला नहीं आया, कहीं से कोई अभी वर्डिक्ट नहीं आया, लेकिन इमरान खान साहब को आज ऐसा लगा है कि केस खत्म हो गया और उन्होंने मुबारकबादें देनी शुरू कर दी हैं। यहां से हम गुफ्तगू शुरू करेंगे और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे
ہم جو آج کورٹ کی پروسیڈنگ ہیں ان کو ٹچ نہیں کریں گے، لیکن کورٹ کے باہر جو عمران خان صاحب مبارکبادیں دے رہے ہیں اور جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب. مجھے یاد ہے رولگے بابا کہ جب آپ کو گولی لگی تھی اور آپ بہت تکلیف میں تھے، اس کے بعد آپ کی سب سے پہلے جس نے عیادت کی تھی وہ عمران خان تھے. اور عمران خان صاحب نے جب آپ کی عیادت کی تھی تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے بہت کچھ رولگے بابا نے بتایا ہے اور وہ میں ابھی نہیں بتا سکتا. بہت ساری چیزیں ہیں جن پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور اگر وہ پردہ پڑا رہے تو زیادہ مناسب ہے، لیکن اگر پردہ اٹھنا شروع ہو گیا تو پھر کسی کو بھی سر چھپانے کی جگہ یا گنجائش نہیں ملے گی. میں کبھی بھی کسی کی ذاتیات پر نہیں آتا اور آج آپ کی ذاتیات پر بھی نہیں آؤں گا. میں تو صرف آپ کے کلپس دکھاتا ہوں. میرا کام یہاں پر کلپس کے اندر موجود ایک جانبداری کو واضح کرنا ہے اور ایک ایجنڈے اور نظریے کو سامنے لے کر آنا ہے کہ اس کا دوسرا پہلو کیا تھا. عمران خان صاحب مبارکبادیں دیتے پھر رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن آپ کو تکلیف یہاں پر بھی ہو رہی ہے کہ مبارکبادیں دیتے کیوں پھر رہے ہیں. اگر وہ اپنے لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں یا اگر ان کے وکلا نے بہت اچھا کام کیا ہے ان کو شاباشی دے رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہے. آپ نے کبھی اس طرح ہنستے ہوئے، میں نے آپ کو کبھی طلال چودھری صاحب کی بات پہ اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے آپ کو کبھی زبیر بھائی کی بات پر ہنستے ہوئے دیکھا، لیکن جب بھی پی ٹی آئی کے لوگ آپ سے گفتگو کرتے ہیں آپ ضرور تمسخر اڑاتے ہیں ان کا، ضرور ہنستے ہیں کہ گویا یہ کوئی مذاق کی بات کر رہے ہیں. یہ بہت سنجیدہ کیس ہے رولگے بابا جو پینما پیپرز کا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے اور یہ بہت سنجیدگی کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے، لیکن آپ پتہ نہیں کیوں سنجیدہ نہیں ہیں. میں خود حیران ہوں کہ آپ کی سنجیدگی کہاں چلی گئی ہے، لیکن یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، لیکن آپ اس کو متنازع بنانے پر تلے ہوئے ہیں. رولگے بابا معاملات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ ملک کرپشن کرنے والوں کے ساتھ چلے گا یا کرپشن کرنے والوں کو چھوڑ کر اس ملک کو چلانا ہوگا. بہت آگے بات نکل گئی ہے، اب یہ ہنسی مذاق سے بہت بات آگے نکل گئی ہے. کورٹ میں کیس ہے، سب جوڈس معاملہ ہے، کورٹ کے معاملات پر ایک حد تک رائے زنی کرنی چاہیے، وہ بھی تجزیہ کار بنتے ہوئے. لیکن جب آپ ثبوت مانگنا شروع کر دیں گے کہ ثبوت کہاں ہے، یہ کورٹ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. رولگے بابا آپ اپنا کام کیجئے، آپ تجزیہ کیجئے، آپ کالم لکھیے، آپ کرتے رہے ہیں اور آپ ایک بہت اچھے صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، لیکن آپ کا یہ کام نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک وقفے کے بعد کہ واقعی ایسا نہیں چلے گا، کیونکہ آپ نے کچھ ایسا کہہ دیا ہے کہ جو آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، اور وہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ میں ایک وقفے کے بعد بتاتا ہوں. کیونکہ رولگے بابا بات اب یہ ہے کہ ایسے نہیں چلے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے ذاتیات پہ بھی نہیں چلے گا. جو بات ہوگی، میں اگر کوئی بات آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس کو پکڑیے اور اس بات کو ثابت کیجئے کہ میں نے غلط کہی تھی، آپ کا مطمع نگاہ یہ نہیں تھا، کیونکہ ایسا نہیں چلے گا. خوش آمدید رولگے بابا. آپ نے اپنے پروگرام کے اختتام پر، آج ہی کے دن جو آپ کا 8 بجے پروگرام ہوتا ہے، اس کے اختتام پر آپ نے، یعنی پہلا جو وقفہ آپ نے لیا، اس وقفے کے اختتام پر آپ نے باقاعدہ وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان کا کردار ادا کیا. وہ کہ آپ کو ایک غیر جانبدار صحافی کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن رولگے بابا آپ ایک انتہائی جانبدار صحافی کے طور پر سامنے آئے. بلکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آپ ہیں یا عرفان صدیقی ہیں، یہ کون ہیں؟ ذرا سنیے آپ کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیلی فون کال، یعنی جو وزیر اعظم صاحب نے کی، اس کال کا دفاع آپ کس طرح کر رہے ہیں. ذرا رولگے بابا دیکھیے تو صحیح. امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس کے پیچھے کافی دن کا دونوں اطراف سے ایک ہوم ورک تھا، اور یہ انیشیٹو جو تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے لیا گیا تھا، اور ان کا جو میسنجر ہے اس نے رابطہ کیا، اور طے ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نہ حقانی نیٹ ورک کے بارے میں کوئی بات کریں گے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور نہ ہی شکیل آفریدی کی کوئی بات کریں گے. اور نواز شریف صاحب نے بھی ابھی کیونکہ وہ صدر نہیں بنے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ابھی وائٹ ہاؤس میں اپنی کرسی جو ہے اس پہ وہ ابھی براجمان نہیں ہوئے، تو کچھ چیزوں کا انہوں نے بھی خیال رکھا، کچھ ایشوز انہوں نے بھی نہیں اٹھائے. لیکن یہ انیشیٹو ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا، اور ان کا جو یہ سارا معاملہ کروانے والا شخص ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ دنوں میں نام بھی بتا دیں. فی الحال نام نہیں بتا سکتے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. رولگے بابا اتنی بڑی پریس ریلیز تو وزیر اعظم ہاؤس سے بھی جاری نہیں ہوتی جتنا آپ نے ان کی حمایت میں اور ان کی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے بیان دیا. کیونکہ ان کی پوزیشن کیوں خراب؟ آپ کے چینل کے اور اخبار کے پسندیدہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ہماری کیا بھد اڑائی ہے، اس ملک کا کیا مذاق بنوایا ہے، میرے اور آپ کے وطن کا کیا مذاق بنوایا. یہ سنا آپ نے؟ یہ دوسرا پہلو آپ نے دیکھا
وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بیان ریلیز کر کے سفارتی نظام کو نقصان پہنچایا ہے. اس نے یک طرفہ بیان جاری کیا ہے. اس نے یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف نے کیا کہا تھا. وہ یہی بتاتا رہا. پاکستان کہہ رہا ہے, وہ نواز شریف نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے پاکستان. وہ آپ کے ملک پر تنقید کر رہا ہے, وہ آپ کے ملک کو برا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے یہ بیان ریلیز کر کے کون نواز شریف؟ ہو از نواز شریف؟ وہ پاکستان جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان گفتگو ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. پاکستان نے انتہائی غلط کام کیا ہے, یک طرفہ گفتگو جاری کی ہے. نواز شریف نے کیا کہا یہ نہیں بیان کیا گیا ہے, یہ بہت برا کیا ہے. اور اتنا بڑا لفظ نواز شریف صاحب کی وجہ سے سننا پڑا ہے, جن کی آپ صفائی کے کام انجام دے رہے ہیں, رول گئے بابا. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی ڈمب ہے, احمق ہے, خدا نخواستہ خاکم بدہ ہے. یعنی وہ احمق ہیں کہ اس کال کے ذریعے مجھے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ان کے تعلقات امریکہ سے زیادہ اچھے ہیں اور بھارت سے امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو یہ پاکستانیوں نے احمقانہ حرکت کی ہے. ہم کبھی بھی ریلیز نہیں کرتے کہ کیا بات چیت ہوئی ہے, اور یہ ورڈ ٹو ورڈ جو ریلیز کی گئی ہے, یہ بات چیت کیسے ریلیز ہو گئی, کس طرح سے ریلیز ہو گئی, وہ تو حیران ہے وہاں پر. اور اس نے کہا کہ اگر میں امریکہ کا پریسیڈنٹ ہوتا تو میں وہاں کے سفارتکار سے پوچھتا کہ یہ خبر کیسے ریلیز ہو گئی. وہی تو ہم حیران ہیں کہ گفتگو تو ہم سن کے خود سب پورے پاکستانی پریشان ہیں کہ کیا ٹرمپ صاحب باتیں کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب کی کوئی گفتگو. اور پھر آج آپ نے پوزیشن سب سے پہلے لی, آپ کے چینل نے لی پوزیشن, لی آپ کے چینل نے. اور مجھے نہیں پتا ابھی گوگل بابا بھی کوئی پوزیشن لے رہے ہوں گے, بٹ پوزیشن لی آپ کے چینل نے. اور نواز شریف صاحب کے دفاع میں وہ آگے آ گئے. نواز شریف صاحب نے پوری پاکستانی قوم کو احمق کہلوا دیا. نواز شریف صاحب نے پورے سفارتی نظام کو تباہ کر دیا. نواز شریف صاحب نے جذبات میں آ کے, ایک تو سب سے پہلے نواز شریف صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے, ایک رول گئے بابا, آپ ان کو یہی سمجھا دیں یا ان کو عرفان صدیقی صاحب سمجھا دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ سفارتی سطح پر ان کو ایک ٹویٹر کے ذریعے یا آپ کسی تحریری وزارت خارجہ کی طرف سے آپ ایک تحریری طور پر مبارکباد دے سکتے ہیں. لیکن ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر, ایک نان الیکٹڈ, جو کہ ابھی تک حلف نہیں اٹھایا, جب تک حلف نہیں اٹھا لیتے 20 جنوری کو وہ حلف اٹھائیں گے. کچھ بھی ہو سکتا ہے 20 جنوری سے پہلے, لیکن نواز شریف صاحب کو اگر اللہ پر یقین ہے, اور یقیناً ہونا چاہیے, تو 20 جنوری تک کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا. 20 جنوری تک کوئی بیمار ہو جائے, نہ بیمار ہو سکتا ہے 21 جنوری کو اٹھائیں, ہو سکتا ہے 20 جنوری سے پہلے اٹھائیں, ہو سکتا ہے کچھ اور ہو جائے, ہو سکتا ہے ریپبلکن پارٹی کسی اور کو سامنے لے آئے, ہو سکتا ہے جو دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں یہ ثابت ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہی یہ پاکستان کے واحد ملک ہے پاکستان جس کے وزیر اعظم نے سفارتی آداب کو تہو بالا کرتے ہوئے, پامال کرتے ہوئے, سفارتی آداب کو تباہ کرتے ہوئے ایک ایسے شخص سے گفتگو کی ہے جس نے ابھی تک صدارت کا حلف نہیں اٹھایا ہے, جو 20 جنوری کو حلف اٹھائے گا. لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے گفتگو کی, اور آپ ان کے ترجمان بن کر ان کا ڈیفینڈ کرتے ہوئے ان کے ڈیفنس میں آپ آگے آ گئے. رول گئے بابا, CNN نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہے. امریکہ میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب نے یک طرفہ بات کی ہے. رول گئے بابا, نواز شریف نے کیا بات کی ہمیں تو نہیں پتا چلا. کہیں ہاتھ تو نہیں جوڑے تھے گفتگو کے دوران, کہیں اور تو نہیں, کہ ہمیں کچھ نہیں پتا, کیونکہ کلنٹن کے پاس یہ پہنچ گئے تھے کارگل کے دور میں. اگر آپ کو یاد ہو, میں ہاتھ پاؤں جوڑ لیے تھے, مجھے مشرف سے بچاؤ. ہو سکتا ہے یہاں پر بھی ہاتھ پاؤں جوڑے ہوں, لیکن یہ ہمیں نہیں پتا چلا ہے دوسری سائیڈ کی سٹوری کیا ہے. تو رول گئے بابا, دوسری سائیڈ کی سٹوری بھی آپ ہمیں بتا دیں, ترجمان نہ بنے, کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. اور اب چلتے ہیں ہم عوام بول کی طرف, اور دیکھیے کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں. یہ عوام کا سیگمنٹ ہے, عوام کی آواز ہے, اور عوام کی آواز یہی ہے کہ ایسے نہیں چلے گا. یہ بیسیکلی ڈولفن فورس کا یہی کام تھا کہ وہ اسٹریٹ کرائمز کو کنٹرول کرتی, لیکن اسٹریٹ کرائمز کو کنٹرول کرنے پہ بالکل ڈولفن فورس ابھی تک ناکام ہے. کافی زیادہ لاہور میں ڈکیتیاں سریعام بلکہ پڑ رہی ہیں. اب تو پہلے یہ نہیں تھا. اتنا پیسہ لگایا انہوں نے, اتنی مہنگی بائکس اور ٹریننگ بھی ان کو, میں کل میں ٹرکی میں ان کو بھیجا ان کو, لیکن بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا. 18 لاکھ کی موٹر سائیکل دی ہوئی ہے ان کو, یہ گم پھر کے سیل کر کے آ جاتے ہیں. وہ کارنامہ دکھائیں تو پھر بنتی ہے. مطلب جس طرح سے اب اسٹریٹ کرائم میں کمی آنی چاہیے تھی نا, اب اتنی مہنگی بائکس لے کے دی ہیں,
اتنا خرچہ کیا گورنمنٹ نے اس فورس کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے یہ کام ہو نہیں رہا. ہاں ان کا یہ کام میں نے دیکھا ہے کہ کسی بھی جو راہگیر ہوگا نا بیچارہ، اس کو ایسے ہی روک کے پوچھ گچھ کرنا شروع کر دیں، ایسے ہی تنگ کرنا شروع کر دیں. اسٹریٹ کرائم کم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جو کہ ہونا چاہیے تھا. اتنا پیسہ خرچ کیا ان لوگوں نے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. یا تو گورنمنٹ کرپٹ ہے یا تو وہ کام نہیں کرنا چاہتے. ویسے بچے کڈنیپ ہو رہے ہیں، اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں. فیصل ٹاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا چوری ہوئی ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے، وہ کس نے کروائی ہے، کیسے ہوئی ہے، کس لیے بنوائی گئی تھی؟ اسی وجہ سے بنائی گئی تھی کہ یہ روکیں، نہیں روکا انہوں نے. اسٹریٹ کرائمز اب ڈے بائی ڈے لاہور میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ انکریز نظر آ رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ یہ ریڈیوس ہوں، یہ فضول میں اس طرح کی پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن عام عوام کے لیے اس میں کوئی ایسے بینیفیشل نہیں ہوتا. اس کی پراپر مانیٹرنگ کریں. اس کا ہم یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ سم ٹائمز یہ جاتے ہیں پارکس وغیرہ میں بائکس دوڑا رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمز ان کے یہ ہوتا ہے کہ روڈز پہ وہ ریسیں لگا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا اب نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. حکومت اب یہ نہیں چلے گا اور اب ایسا نہیں چلے گا، اس طرح سے اب نہیں چلے گا. پروگرام شروع کرنے سے پہلے بھی لاہور میں بہت بڑی اسٹریٹ کرائم کی واردات ہوئی تھی اور مسلسل وہاں پر اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں. اور یہ آپ جو بائکس دیکھ رہے ہیں یہ 10-10 لاکھ 12-12 لاکھ کی بائکس ہیں جو ڈولفن فورس کو دی گئی ہیں. فورس کا نام ہی غلط رکھا گیا ہے. ڈولفن ایک بڑی دوست مچھلی ہوتی ہے، اس کو تو شارک فورس بنانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ڈولفن فورس بنایا، جبھی تو اسٹریٹ کرائمز پر پابندی یا اس پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور پھر ذرا کچھ گوگل بابا کی طرف چلتے ہیں. ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں بول کی اسکرین پر ایسے نہیں چلے گا. گوگل بابا بہت خوش ہیں. گوگل بابا پتہ نہیں کیوں خوش ہیں، لیکن خوشی میں وہ دورہ کہہ گئے دورے کو اور ڈونلڈ کہہ گئے ڈونلڈ کو. شاید وہ ڈونٹس کھا رہے تھے تو ڈونلڈ نکل گیا ان کے منہ سے، اور دورہ دولت پیسے کچھ ایسی بات کر رہے ہوں تو وہ دورہ ان کے منہ سے نکلا ہے. پہلے ذرا ان کی خوشی دیکھیں جو بڑی دیدنی ہے، اور گوگل بابا کیوں خوش ہیں، پھر ہم بتاتے ہیں ذرا گوگل بابا کو کہ یہ خوشی آپ کی زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکے گی، کیونکہ جس بات پر آپ خوش ہیں وہ بات ہی نہیں ہے. دیکھتے ہیں ذرا گوگل بابا کیوں خوش ہیں. وزیر اعظم نواز شریف نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون کیا اور صدر منتخب مبارکباد دی. جواب میں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم نواز شریف سے کہا کہ آپ کی بہت اچھی شہرت ہے، آپ ایک زبردست آدمی ہیں، آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، میں آپ سے جلد ملنے کا منتظر ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم سے کہا، وزیر اعظم نواز شریف کو تصفیہ طلب معاملات کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی اور کہا کہ ایسا کرنا ان کے لیے عزت کا باعث ہوگا. ترجمان وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ آج وزیر اعظم نواز شریف سے بات کر رہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ وہ بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم سے یہ بھی کہا کہ پاکستانی بہت ذہین ہیں اور بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، آپ کے ملک میں شاندار مواقع ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تصفیہ طلب معاملات کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ 20 جنوری کو عہدہ صدارت سنبھالنے سے پہلے بھی جب چاہیں نواز شریف ان کو فون کر سکتے ہیں. وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ شاندار لوگوں کے شاندار ملک کا دورہ کرنا چاہیں گے. ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم نواز شریف کو پاکستانی عوام کے لیے پیغام دیا کہ پاکستانی عوام زبردست لوگ ہیں، میں جن پاکستانیوں کو جانتا ہوں وہ بہت ہی منفرد ہیں. یوں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے صرف ہیلو کہا، اس کے بعد جو کچھ بھی کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. ڈونلڈ ہی کہوں گا میں، تو دیکھیں آپ کا خیال کروں گا کیونکہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ڈونلڈ کہہ کر توہین کروں آپ کی. تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہیلو، اس کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ ہی بولتے رہے اور دورے کی دعوت بھی دے دی. ڈونلڈ ٹرمپ ساری باتیں کر رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ وہ کہہ رہے تھے، اور گوگل بابا بہت خوش ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ان ساری باتوں پر. پہلے تو بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی کہہ رہے تھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی باتوں سے بہت ہی معنی خیز نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. اب ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی اہم بات کی گوگل بابا. ہم دونوں ایک دوسرے کو جنموں کا ساتھ ہے، پہلے سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو. ظاہر ہے کہ اب اس میں جو قدریں مشترک ہیں وہ ہمیں تلاش کرنی ہوگی. ایک تو کاروبار، دونوں کاروباری ہیں، اس کے بعد دونوں میں ضد ہے، دونوں میں ہٹ دھرمی ہے، دونوں میں انانیت ہے، اور دونوں نے ایک عورت سے مقابلہ کیا. یعنی نواز شریف صاحب زندگی بھر بے نظیر صاحبہ کی برائی کرتے رہے، بے نظیر صاحبہ کے خلاف رہے. کیا کچھ بے نظیر بھٹو شہید کے لیے نواز شریف نے نہیں کیا، وہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہلیری کلنٹن کے ساتھ کیا.
یعنی دنیا کی واحد خاتون ہے جن کو کسی مرد نے آرگیومنٹ میں چپ کرا دیا ہے، اور ان کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو یہی ڈونلڈ ٹرمپ، یہ ایک قدر مشترک تو آگئی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا بہت اچھے کام آپ نے کیے، یہ بالکل درست کہا، کیونکہ مودی کے ساتھ دوستی بہت اچھا کام ہے، بھارت نوازی بہت اچھا کام ہے، مودی صاحب کو گھر میں دعوت دینا شادی کے موقع پر بہت اچھا کام ہے، ساڑی بھجوانا بہت اچھا کام ہے، آم کی پیٹی بھجوانا بہت ہی اچھا کام ہے. اس کے علاوہ یہ تو ایک لائن کھینچی ہوئی ہے صرف، بہت اچھا کہا آپ نے. ہمارے تو کھانے ایک جیسے، یہ بھی بہت اچھا کہا آپ نے. ہماری تو ساری ثقافت تہذیب سب ایک جیسی تھی. پتہ نہیں یہ پاکستان بن کیسے گیا؟ یہ علامہ اقبال نے کاہے کو یہ خواب دیکھ لیا تھا؟ یہ دو قومی نظریہ کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ خطبہ الہ آباد کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ سر سید احمد خان نے بہت پہلے خطبہ علی گڑھ کیوں دے دیا تھا؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. لیکن نواز شریف صاحب کو تو یہ لائن لگتی ہے صرف، تو یہ ساری باتیں ملتی جلتی ہیں. تو اس لیے نواز شریف صاحب نے بہت اچھے کام کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے اچھا ایک کاموں میں سے ایک اور بھی کام ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ اور نواز شریف صاحب میں قدر مشترک ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی دھاندلی کے الزام ہے، نواز شریف صاحب پہ بھی دھاندلی کے الزام ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے ووٹ چرائے، نواز شریف صاحب پہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے ووٹ چرائے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی شاید یہ کہہ دیا جائے گا کہ کچھ حلقوں میں، یعنی کچھ اسٹیٹس میں دوبارہ انتخابات کیے جائیں، تو ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ حلقوں میں دوبارہ انتخابات. تو اس لیے دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مطلب ہے کہ فطرت ایک جیسی ہے. تو اس لیے دونوں بہت خوش ہیں ایک دوسرے سے بات کر کے. اس کے بعد جو سب سے اچھی بات ہے کہ پاکستانی بہت شاندار ہیں. پاکستانیوں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے وہ میں آپ کو ابھی سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. آپ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں، لیکن جن پاکستانیوں کو انہوں نے شاندار کہا، یہ وہی پاکستانی ہیں جو پنکچر لگاتے ہیں، یہ وہی پاکستانی ہیں جو دھاندلی کراتے ہیں، یہ ان پاکستانیوں کے بارے میں کہا. باقی ہم تمام پاکستانیوں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ذرا سنیے. Well, number one, it is probably the most dangerous because of the fact it has the nukes. And, you might add North Korea to that group because there you have a total madman. At least in Pakistan, you have some semblance of sanity at this moment. But it could go rogue, and something like that could happen. And I think you have to get, and it's involved right now anyway, but you have to get India involved. India's the check to Pakistan. And you have to get India involved. They have their own nukes. They have a very powerful army. They seem to be the real checkmate. They seem to be the real group. And I would start talking at that level very, very quickly. But look, you cannot have a rogue group with nukes. You can't have it. We've got it already. One of the things I brought up at the debate, I got no credit for it, and now everybody's talking about it, is North Korea. I said, wait a minute, folks, we're talking now during the debate, and you remember, I think you remember yes, when I mentioned it. I said, we're talking so much about Iran, and they don't have nukes at this moment. They may have them fairly quickly based on this ridiculous deal that was made, but they don't have nukes. You have a madman over in North Korea who actually has nukes, and he says he's going to use them every 2 weeks. He pops up and says he's going to use them. Nobody ever talks about it. So since I said that, I've noticed that Rubio and others have been talking more about North Korea. You have a lot of hot spots, but Pakistan is a serious problem. They have... Pakistan is a serious problem. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ شاید ان سے نہیں ہیں. باقی تو انہوں نے ایک سینٹی کا ایک لفظ استعمال کیا کہ شاید یہاں پر، لیکن یہاں پر ایٹمی ہتھیار ہیں. ایک شخص پاگل وہاں بیٹھا ہے نارتھ کوریا میں، ان کا کہنا یہ ہے. لیکن پاکستان میں بہرحال کچھ سینٹی ہے، مگر انڈیا کو پاکستان پر چیک رکھنا ہوگا. انڈیا کی آرمی بہت بڑی آرمی ہے. انڈیا پاکستان کو قابو میں رکھ سکتا ہے. اور میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، میری گفتگو چل رہی ہے. یہ سب ڈونلڈ ٹرمپ ارشاد فرما رہے تھے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پاکستانیوں کے بارے میں خیالات رکھتے ہیں کہ بہت شاندار ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم ہاؤس کے جانب سے پریس ریلیز جاری ہو گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی خاموش ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ٹویٹس کرنے کے بہت عادی ہیں، جو روز ٹویٹس کرتے ہیں، ابھی تک انہوں نے ٹویٹ بھی نہیں کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ میں نے نواز شریف سے یہ باتیں کی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر پر بھی کوئی پیغام نواز شریف صاحب کے لیے نہیں آیا ہے. لیکن ہم بہت خوش ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ساری باتیں کر دی ہیں. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے وہ بھی تو کر لیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کام اور کیا ہے. سی آئی اے نے ان سے ملاقات کر کے کہا ہے کہ آپ اپنا کاروبار ختم کر دیں، کیونکہ اب آپ ملک کے صدر بن گئے ہیں. جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے سی آئی اے کو یہ کہا ہے کہ میں اپنا کاروبار ختم کر رہا ہوں. کیا نواز شریف صاحب نے اپنا کاروبار ختم کیا؟ کیا نواز شریف صاحب نے اپنے کاروبار کو بند؟ کیونکہ بار حکومت اتنا زیادہ ہے کہ کاروبار کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں یہ کیا ہے. نواز شریف صاحب آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا. کاروبار کے چکر میں دیکھیے آپ نے پاکستان کو کہاں پر پہنچا دیا ہے. ایک اور کہانی آپ کو سناتے ہیں خان بابا کی. خان بابا
خان بابا جو ہیں وہ پوری طرح تیاری کر چکے ہیں کہ میں نے تو بس کسی طرح پرویز رشید صاحب کو بحال کرانا ہی کرانا ہے. کیسے؟ ذرا سنیے. حکومت کہتی ہے کہ اس پہ جو ہم ایکسٹریم اسٹیپ لے سکتے تھے وہ ہم نے لے لیا ہے. شک کی بنیاد پہ پرویز رشید صاحب کو وزیر اطلاعات کی حیثیت سے فارغ کر دیا ہے. حالانکہ ان پر الزام ثابت نہیں ہے، لیکن ہماری اطلاع یہی ہے کہ کیونکہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور اب وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ بات یہ کمیٹی بھی بتا دے گی کہ پرویز رشید صاحب اس کے بیسک سورس نہیں ہیں اور سریل میڈیا نہیں کہہ رہے کہ ان کا ذریعہ پرویز رشید صاحب تھے، تو پھر آہستہ سے پرویز رشید صاحب کی واپسی بھی ہو جائے گی وفاقی کابینہ میں. آپ کے خیال میں یہ ممکنات میں ہے اور اب اس پورے ساگا کے اندر اب یہی ہونا باقی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ کوئی حتمی یا کنکلوسیو جو ہے یہ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن سامنے آئے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی کنکلوسیو چیز پہ سامنے آئے گی، کیونکہ اگر ہونا ہوتا ہے تو بہت پہلے آ جاتی ہے. تجربے کا کام ہے ویسے کہ اپنی بات کسی کے لبوں سے الفاظ کی صورت میں ادا کروانا. بڑا تجربہ چاہیے اس کے لیے، اور یہ تجربہ خان بابا کو حاصل ہے. خان بابا بہت کم چوکتے ہیں اس کام میں، کیونکہ باباؤں کے بابا ہیں. ایک باباؤں کے بابا چڑی بابا ہیں. آج ہمارا ویسے ارادہ تھا چڑی بابا نے کچھ کام ایسے کیے، لیکن چونکہ اب چڑی بابا کی بہت ساری باتیں ہم نے رکھی ہیں تو کل ذرا چڑی بابا پہ گفتگو ہوگی. بٹ خان بابا نے تو کمال کر دیا بھائی. خان بابا نے تو کمیٹی کا جو فیصلہ ہے وہی پہلے بتا دیا، چپکے سے بتایا کہ کمیٹی تو بہرحال یہ فیصلہ کر ہی لے گی، وقت کے ساتھ بتا دے گی کمیٹی کہ وہ کوئی بنیادی کردار ادا نہیں کیا تھا انہوں نے، یعنی بنیادی سورس نہیں تھے وہ. یہ تو ثابت ہو ہی جائے گا، پھر وہ آہستہ سے کیبنٹ کا حصہ بن ہی جائیں گے. سب کچھ خان بابا نے کہہ کر ہمارے سینئر موسٹ صحافی زاہد بھائی سے پھر یہ کہلوا ہی دیا، جس پر انہوں نے کہا کہ ہاں کمیٹی کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا. اور خان بابا یہی چاہتے تھے کہ پرویز رشید صاحب بحال ہو جائیں. خان بابا کمال ہے، ویسے کمال ہے خان بابا کہ آپ کس طرح سے گفتگو کو لپیٹتے ہوئے، باتوں میں الجھاتے ہوئے، ترادف اور مترادفات کے ایک خوبصورت جال کے اندر لوگوں کو لاتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی بات کہلوا دیتے ہیں. کیونکہ فیصلہ تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، وہی فیصلہ آپ کو کہلوانا ہے، وہی آپ کو ظاہر ہے کہ یہی ایجنڈا اور نظریہ ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ بات کسی طرح سے پہلے ہو جائے تاکہ جب پرویز رشید صاحب دوبارہ وزارت کے عہدے پر بحال ہوں تو یہ کہا جائے یہ تو کہی جا رہی تھی بات، یہ تو ہو رہی تھی نا ٹیلی ویژن پر، یہ تو کہا جا رہا تھا نا کہ پرویز رشید صاحب آ جائیں گے. دیکھیے نا اس پروگرام میں کہا گیا تھا کامران خان صاحب کے اور فلاں صحافی نے کہا تھا، انہوں نے یہ بات کی. نہیں، خان بابا نے بڑی تیاری کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ لفظوں کو عملی جامہ پہنایا اور اس کے بعد زاہد صاحب سے یہ بات کہلوا دی. سیلیوٹ پیش کرتا ہوں خان بابا آپ کی صلاحیتوں کو، اور میں یقیناً آپ پر بہت پہلے سے اعتماد رکھتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ نہیں لگا. آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ جو چاہیں ایجنڈے اور نظریے کو دوسرے پہلو کو چھپاتے ہوئے کہلوا سکتے ہیں. اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سگریٹ والے بابا کی طرف. سگریٹ والے بابا نے آج ایک بلاگ لکھوایا ہے میرے خلاف. اچھا، مسئلہ کیا ہے کہ میں جو پروگرام کر رہا ہوں وہ میں اینکرز کی، جو خاص اینکرز ہیں جن کا ایک ایجنڈا اور نظریہ ہے، ان کی گفتگو لیتا ہوں اور اس پر میں بات کرتا ہوں. میں کبھی ذات پر نہیں آتا کسی کی. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سگریٹ والے بابا کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں، اور یہ ان کا ٹریبیون اخبار اور ان کا جو ایکسپریس اخبار ہے یہ کام کرتا آیا ہے. حالانکہ اسی ٹریبیون کے اندر میرے بارے میں کیا کچھ لکھا گیا ہے، تعریف میں بھی اور خلاف بھی. اور ذات پر تو میں ہمیشہ ذاتی حملوں کا نشانہ بنا ہوں، اور اس مرتبہ پھر ذاتی حملوں کا مجھے نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن میں سگریٹ والے بابا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ میں آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ سگریٹ والے بابا سب کی ذات ہے اور سب کی ایک اوقات ہے. تو اگر آپ ذات پر حملہ کروائیں گے تو آپ کی ذات پر بڑی کہانیاں ہیں میرے پاس، اور ایسی ایسی کہانیاں سگریٹ والے بابا کہ جو آپ کے بار سے شروع ہوتی ہیں، جہاں پر ایک خاص قسم کا مشروب رکھا ہوا ہے، وہاں سے یہ کہانیاں شروع ہوتی ہیں اور بہت پھیلی ہوئی ہیں یہ کہانیاں آپ کے کچھ مارکیٹنگ ہیڈ کی طرف بھی جاتی ہیں، عمران انصاری کی طرف بھی جاتی ہیں، کچھ کامران وجی کی طرف بھی جاتی ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں سگریٹ والے بابا. تو یہ ذات پر اٹیک مت کیجئے، آپ یہ کہلوائیے کہ چودھری بابا نے جو کہا تھا اس پر میں نے جو کہا وہ غلط کہا،
لیکن کہانیاں نہیں کیجیے آپ، کیونکہ دیکھیے آپ نے کہاں سے شروع کیا. انہوں نے اب آپ میں اس آدمی کا تو خیر نام ہی نہیں لوں گا، بڑا نہ ہو جائے بھائی کہیں. جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سائنس کے شعبے کے صحافی ہیں، سائنسی علوم پر لکھتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہی ہے، لیکن یہ لکھ مجھ پر رہے ہیں اور لکھا ہے جی مکھی کی 10,000 سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ صرف گندگی پر بیٹھتی ہے. اور یہ پاکستان میں نمبر 1 اینکر پرسن ہونے کے دعوے دار جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین عرف عامری جادوگر کے لیے بھی درست ثابت ہوتی ہے. یہ آپ نے یہاں ثابت کیا کہ آپ کا سائنس سے تعلق ہے، مکھی سے آپ نے ابتدا کی ہے، مکھی ہی آپ کی زندگی کا حصہ رہی ہے. کہیں بنبنا رہی ہوگی آپ پر، کوئی آپ کا زخم کھلا رہ گیا ہوگا، مکھی اس پر آ کر بیٹھ گئی ہوگی تو آپ نے گفتگو کی. پھر آپ نے کہا کہ بعض میں کبھی کالم لکھا کرتا تھا اور یہ اس زمانے سے مجھے پڑھ رہے ہیں، یہ 20 سال پہلے کہ میرے کالمز پڑھ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ بعض مقامات پر ایسے زومانے اور رقیق جملے لکھ جایا کرتے تھے کہ جنہیں پڑھ کر سر شرم سے جھک جاتا تھا. بے شرم پھر بھی پڑھتے تھے تم ہیں، کتنے بڑے بے شرم ہو، اس کے باوجود پڑھتے رہے، پورا سال پڑھتے رہے، زندگی بھر پڑھتے رہے، اب تک پڑھتے چلے آ رہے ہو. پھر لکھ رہے ہیں جناب کہ یہ پروگرام دیکھ کر لگتا ہے کہ اس دنیا میں عامر لیاقت حسین کے سوا کوئی بھی سچا سیدھا پاک باز اور رازگو باقی نہیں بچا ہے. ایک کام کرتے ہیں نا، یہ سارے والے جو باباز ہیں نا، جو باباز ہیں، باباز ان سارے باباز کا ایک ٹیسٹ کراتے ہیں، مشروب کا ٹیسٹ کراتے ہیں، تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ راست باز اور سچ بولنے والا اور حقیقت پسند کون ہے. میں تو ٹیسٹ کرانے کو تیار ہوں جہاں سے بھی کہیں. اور سگریٹ والے بابا جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اسی کے اسپتال سے میں کرانے کو تیار ہوں، لیکن یہ پہلے ٹیسٹ ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سچ ہے اور کون غلط راستے کی طرف چل رہا ہے. اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ جی معذرت کے ساتھ تنقید برائے تنقید کو اردو میں تنقیص کہتے ہیں. میں تنقید برائے تنقید نہیں کرتا جناب، میں تو کلپ دکھاتا ہوں، اسی کلپ کے اندر جو غلطی ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں. تنقید برائے تنقید نہیں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، سامنے سب کچھ ہوتا ہے، چھپ کے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے کلپ دکھائے جاتے ہیں، آپ اپنے کلپ کو غلط ثابت کر دیں، بولے ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، ہم مان لیں گے، لیکن ہم تو کلپ دکھا رہے ہیں نا، تو ہم تو کسی پر تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے ہیں. مجھے نہ بتائے کہ تنقیص ہوتی ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر ان میں اتنی لیاقت ہوتی تو اپنی 23-24 سالہ پرانی کڑی اس کو دوبارہ تازہ کر کے نہ پیش کرتے. اگر وہ پرانی کڑی آپ ابھی تک کھا رہے ہیں، جب بھی آپ کا ہاضمہ خراب ہے میرے بھیا، اس کو ذرا تھوڑا سا اپنے اوپر توجہ دیں. تیزابیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے، آپ کے وہ تیزابیت دماغ تک پہنچ گئی ہے. یہ پیٹ سے ہوتے ہوتے نا اڑتی گیسیں، یہ بڑی عجیب و خطرناک گیسز ہوتی ہیں، یہ دماغ تک پہنچ گئی جس وجہ سے آپ لکھ رہے ہیں. پھر کہنے جی ایک نئے چینل پر ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد جس چینل کو نیلا پیلا قرار دے رہے ہیں اس پہ کام کرتے تھے. کام تو میں آپ کیا بھی کرتا تھا بھیا، ایکسپریس کو بھی نمبر 1 بنا دیا تھا ایک زمانے میں، یاد ہے. یہ سارا آج تک رمضان کا ریٹ کارڈ وہی بیچ رہے ہیں، وہی پرانا والا لے کے چل رہے ہیں، اور کوئی نہیں دیکھتا تھا ایکسپریس. اور تو سگریٹ والے بابا تو ڈیوائسیں بھی نہیں لگاتے تھے، وہ پرانی ڈیوائسوں پہ چل رہے تھے، وہ چونکہ چلتی پرانی ڈیوائسوں پہ. اور پھر ان کے بیٹے کی کیا حرکتیں ہیں. اور یہ دیکھیے ذاتیات پر اگر میں آ گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پروگرام تک رہیں، جو پروگرام میں ہوتا ہے نا اس پر بات کیا کریں. ذات پر آئیں گے تو پھر ہر شخص کی ذات ہے، اور ہر شخص کی ذات پہ اللہ نے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے. کوشش نہ کریں کہ وہ پردہ اٹھایا جائے، کیونکہ وہ پردہ اگر اٹھ گیا تو سارا منظر سامنے آ جائے گا. سگریٹ والے بابا ریٹنگ چور ہیں، ریٹنگ چوراتے تھے. سلمان دانش کو پتا ہے کہ کہاں سے ریٹنگ چرائی ہے انہوں نے، کہاں انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے تھے. پھر ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، پھر بھاری کے معاملات طے ہو گئے. کس کے گھر میں معاملات طے ہوئے مجھے یہ بھی پتا ہے، کیسے طے ہوئے مجھے یہ بھی پتا ہے. سگریٹ والے بابا ریٹنگ چور بابا مجھے پتا ہے آپ کے بارے میں. تو اس لیے آپ وہ چیز کریں کہ جس کے بارے میں آپ برداشت کر سکیں، ورنہ تو پھر پکڑا گیا. نواز شریف تو میں نے کہہ دیا نااہل ہو جائیں گے انشاءاللہ. نواز شریف تو میں نے کہہ دیا نااہل ہو جائیں گے انشاءاللہ. نواز شریف تو میں نے کہہ دیا نااہل ہو جائیں گے. پکڑا گیا. مکان ہو جائے کنٹینر سے بند دھماکہ روک سکتے ہیں، روکے ہم نے کنٹینر سے بند دھماکہ 40 کنٹینر ہے، ذاتی ویسے نہیں آ رہی، کنٹینر کی بات کر رہی ہے. اگر میں نے 70 راستوں پہ لوگ روک کے 2 راستے دینے ہیں اور سیکورٹی دینی ہے تو میں نہ روکوں. لوگوں کو مار دوں، ایمبولینس نہیں ملتے، لوگوں کو ویسے آپ مار دیں. کس نے روکی وہ ایمبولینس؟ آپ کے پولیس والوں نے روکی. آپ کے پولیس ویڈیوز جا کے دیکھ لیں، جا کے دیکھ لیں ویڈیوز جا کے دیکھ لیں. آپ کے پولیس والے کی منٹیں کر رہا ہے. میرا خیال ہے عوام نے کوئی اور ویڈیوز دیکھی. ظہیم قادری صاحب میرے خیال میں بڑی اس پہ مہارت رکھتے ہیں، کس طریقے سے مین ٹاپک سے ڈائگریس کر جائیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں. پکڑا گیا. جب آپ ٹی وی پہ آتے ہیں نا، جو آپ کی لینگویج ہوتی ہے نا، اس سے مجھے بہت ہی افسوس اور شرم آتی ہے. ابھی میں نے 2-3 دن پہلے دیکھا، آپ ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ وہ پروگرام میں لیجیے کہ تمہاری ایسی کی تیسی. بالکل غلط کیا. میں آپ کو ادھر لائیو ثابت کر دیں. آپ اس طرح نہ کریں بیٹا، یہ میں کام بہت. میں اگر ثابت کرتا ہوں تو آپ ڈیزائن کرتے چاہ رہے ہیں نا، میں آپ کے کہنے پر ڈیزائن نہیں کروں گا.
آپ کے جیسے سینئر آدمی کو کم از کم اس بات کا کیا چاہیے تھا کہ کوئی بیلنس گفتگو ہو، اور اگر آپ نے ان چیزوں سے بات کرنی ہے اور میں کم از کم بیٹھا ہوں تو مجھے اتنا ٹائم ضرور دیجیے. آپ کی پوری جماعت کے 200 ممبران میں سے 4 بندے کیا ایک بندہ بھی اس وقت دستیاب نہیں تھا جو آنے پہ اسٹوڈیو میں ساتھ بیٹھنے پہ تیار ہو. پہلے ان سے پوچھ لیجیے گا، پھر میرے سے شکوہ کریے گا، میں آپ کے شکوے کا زیادہ اس سے جواب دے دوں گا. آپ انفیئر نہ ہوئیے میرے ساتھ ظہیم قادری صاحب. آپ کی جماعت کے لوگ بھاگے ہوئے ہیں، وہ آ کے ڈیفینڈ نہیں کر رہے، میں کیا کروں؟ پکڑا گیا اور یہ لوگوں کی ٹانگیں توڑنے کا آپ نے کب سے کام شروع کیا؟ تب سے چودھری صاحب جب میرے چادر اور چارزاری کو پامال کرے گا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جدھر رہتی ہوں گی اس کے راستے روکے گا، کھڑا ہو کے مغلظات سنائے گا. کیا یہ میرے بنیادی حقوق کوئی نہیں ہے چودھری صاحب؟ کیا میرا یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں اپنا ڈیفینس کروں؟ اور آپ جب بنی گالا کی طرف لوگوں کو بھیجتے ہیں احتجاج کرنے، یا وہ لندن میں اس کی سابق بیوی کی گارکر کرتے ہیں، اس وقت کسی کو کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ بھی کسی کا پرائیویٹ کار ہے. جی ہاں، بالکل غلط بات ہے. میں نے اس کی ابھی بھی مذمت کی ہے، میں پھر بھی کرتا ہوں. پکڑا گیا پکڑا گیا. اور یہ ظہیم قادری صاحب تھے جو پکڑے گئے ہیں. ظہیم قادری صاحب ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں، لیکن بعض اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے. ہم چلتے ہیں ایک اور اپنے سیگمنٹ کی طرف، اور یہ پاکستان کے لیے بہت خوشی کا باعث سیگمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہے یہ چیز. کم عمر پاکستانی طالب علم سید فیضان حسین نے ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنی باکمال صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا. فیضان حسین کوئنز ینگ لیڈر ایوارڈ 2017 اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے. سید فیضان حسین 200 سے زائد غریب اور محروم طلبہ کی رہنمائی کا باعث بنے اور انہیں کمپیوٹر کی تعلیم سے متعارف کروایا. اس کے علاوہ وہ کئی پروجیکٹس کے بانی بھی ہیں. سید فیضان حسین بیماریوں پر کڑی نظر رکھنے والی اسمارٹ فون ایپ بھی بنا چکے ہیں. یہ چیز. سید فیضان احمد، آپ کو ہماری طرف سے، ہمارے چینل کی طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے، اچھا گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد. اور ہم اپنے ایسے تمام پاکستانیوں کو سلام تحسین پیش کرتے ہیں. آپ کو بھی میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. آپ کی وجہ سے پاکستان زندہ باد ہے اور پاکستان زندہ باد ہی رہے گا، کیونکہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا. ہم رہیں یا نہ رہیں، ہمارا وطن قائم رہے گا. یہ پاک سرزمین، یہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنی ہے اور قائم رہے گی. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کی وجہ سے پاکستان کا پرچم بلند ہے، لہرا رہا ہے، اور آپ جیسے نوجوان، باصلاحیت نوجوان جب تک اس پاکستان کی سرزمین پر موجود ہیں تو اقبال کا یہ مصرع ہمیشہ زندہ رہے گا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. سیف تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کوشش یہ کیجئے جتنے یہ بلاگرز ہیں اور جو بھی باباؤں کی طرف سے آ رہے ہیں وہ کانٹینٹ پر اعتراض کریں، ذات پر